बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अब सबसे पहले अहम तरीन खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी जो मुद्दत में इजाफा हुआ 2 बरस का, ये आईनी बेंच में दरख्वास्त गई थी। तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में 2 बरस का इजाफा हुआ था। ये दरख्वास्त आईनी बेंच ने मुस्तरद कर दी है। ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई है, तौसी के खिलाफ दरख्वास्त। डॉन न्यूज़ ये खबर दे रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी है। आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत में जो तौसी है, उसके खिलाफ दरख्वास्त महमूद अख्तर नकवी साहब ने दायर की थी। और ये जो आईनी बेंच है, यहाँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, इन पर ये मुश्तमिल है। यानी जो आईनी बेंच का फुल बेंच बन सकता है, ये वो बेंच है। 5 जजेस बैठेंगे या 7 जजेस बैठेंगे, तो ये तमाम के तमाम 7 जजेस बैठे हुए थे। अब ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ मौजूद था, कहीं किसी जगह किसी ने इससे इख्तिलाफ़ किया, ये बाद में सामने आएगा, अभी सामने नहीं आई हैं ये डिटेल्स। लेकिन अहम तरीन ख़बर ये है कि ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। एक और चीज़ हुई, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच जो है, पूरे 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो बैठे, ये शायद नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर मंदोखेल साहब ने कहा कि जो आईनी बेंच है 7 रुकन का, यही फुल कोर्ट है। तो वो खुद भी अपनी बाकी अदालत को बता रहे कि हुजूर वाला, अब आप लोगों को टाटा, तमाम तर इख्तियारात जो है वो अब यहाँ पर मौजूद हैं। जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके पास जो इख्तियारात हैं वो इस वक्त दिखावे के इख्तियारात हैं, कोई ख़ास हैसियत नहीं है। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की, जिसमें आसिफ अली जरदारी सदर हैं और पीपल्स पार्टी ये भले लाख कहे कि हम इत्तेहादी नहीं हैं, ये हुकूमत जा रही है। इस बात के इशारे जो इस्टेब्लिशमेंट के तबलची हैं वो भी दे रहे हैं, बहुत ज़ोर शोर के साथ दे रहे हैं कि इस हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से नाखुश है, नाराज़ है और ये हुकूमत किसी भी वक्त जा सकती है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत कुछ कार्ड्स प्ले करने की कोशिश कर रही है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात कर ली जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राज़ी किया जाए, जो इस वक्त मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को कम किया जाए, और जो इनको कान पकड़ के चलाने वाले हैं वो कान से पकड़ के निकाल के बाहर ना खड़ा कर दें, तो अपने लिए कुछ सूरत हाल बेहतर की जाए। हर तरफ से महाज खुला हुआ है, कुछ फ्रंट्स बंद किए जाएं, हुकूमत की कोशिश है और ये कोशिश हुकूमत ज़ोर शोर के साथ कर रही है। देखिए, कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फैसल वाउडा बैठे हुए थे। अब फैसल वाउडा ने वहाँ पर हुकूमत के मुंह पर गीले और गंदे जूते जो है वो बार बार मारे, और किस हुकूमत के मुंह पर मारे? उस हुकूमत के मुंह पर मारे कि जिसकी तरफ से फैसल वाउडा वोट लेकर सेनेटर बने। मतलब आज़ाद सेनेटर कैसे बनता है? तो फैसल वाउडा मुख्तदिर हलकों के, मखसूस कुव्वतों के सेनेटर हैं, इस हुकूमत के साथ हैं। वगरना फैसल वाउडा का इस हुकूमत से, नवाज शरीफ की जमात से, पीपल्स पार्टी से, MQM से क्या लेना देना? लेकिन इन्हीं लोगों के वोटों की मदद से, इन्हीं लोगों की बैकिंग से फैसल वाउडा ऐवान में आए हैं। और इन लोगों को किसने कहा है, ये मुझे आपको सबको अंदाज़ा है, ये इस्टेब्लिशमेंट के सेनेटर हैं। फैसल वाउडा बैठे हुए थे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, और वहाँ पर फैसल वाउडा ने कहा कि इमरान खान की ये जो एहतजाज की कॉल है, ये आखिरी कॉल है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये आखिरी कॉल नहीं है। अब आप फैसल वाउडा की बातें सुनते जाएं, समझते जाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि पैगाम क्या दिया जा रहा है। ये फैसल वाउडा शॉट्स खेलने वाले आदमी तो नहीं है, आई मीन ही इज़ नॉट कॉलिंग शॉट्स, और फैसल वाउडा फैसले करने वाले आदमी भी नहीं है। फैसल वाउडा फैसले सुनाने वाले आदमी है। तो उन्होंने कहा कि आखिरी कॉल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये शुगल मेला है। अब इस हुकूमत कह रही है 400 कंटेनर्स, हुकूमत उसके बाद 50,000 आंसू गैस के शेल्स, रबर बुलेट्स 40,000, ये सब कुछ मांग रही है। और फैसल वाउडा कह रहे हैं ये हुकूमत के लिए शुगल मेला है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, माफ़ कीजिएगा, शुगल मेला है। तो हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, आप समझ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए शुगल मेला है। सेकंड लास्ट और फाइनल राउंड इसके बाद होगा। तो इसके बाद फैसल वाउडा कितने राउंड बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सेकंड लास्ट
اور فائنل راؤنڈ. تو اس کے بعد 2 راؤنڈ اور ہیں. اب ان 2 راؤنڈز میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو فیصل واوڈا اس کے اشارے بھی دے رہے ہیں کہ ان 2 راؤنڈز میں کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا دھرنا لوگوں کو مروانے کے لیے پہلے جیسا فلاپ شو ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ نہ ہو کبھی بھی. جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی. سیاسی ایکٹیویٹی سوٹ کرتی ہے سیاستدانوں کو. ملک میں سیاسی ایکٹیویٹی ہو، مہم جوئی ہو، حکومت کے خلاف بھی نعرے لگیں، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی چلتی رہے، اس میں حکومتوں کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا. حکومت جا تو سکتی ہے لیکن ملک میں سیاسی عمل جاری رہے گا. مگر اسٹیبلشمنٹ سیاسی عمل جاری رہے اس کے حق میں کبھی بھی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. تو فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ یہ پہلے جیسا فلاپ شو ہوگا، نہ دھرنا ہوگا، نہ بلبلا پھٹے گا، نہ کوئی آزادی ہوگی. یعنی جو عمران خان صاحب کی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مقصد ہے، فیصل واوڈا اسی کے خلاف بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. اور وہ کہتے ہیں میں حکومت کا اتحادی نہیں ہوں. میں نے آپ سے کہا نا جو جوتے بھر کے مارے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حکومت کا اتحادی نہیں ہوں. مجھ پر ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ میں حکومت کا اتحادی ہوں. کوئی کہے تو طنز لگتا ہے. حکومت کی اچھی چیز ہوگی تو سپورٹ کروں گا، ورنہ سپورٹ نہیں کروں گا. میں ایس آئی ایف سی کا خیر خواہ ہوں. میں ایس آئی ایف سی کا خیر خواہ ہوں. اب ایس آئی ایف سی اس ہائیبرڈ پلس رجیم میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا منصوبہ ہے. تو فیصل واوڈا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خیر خواہ ہیں، ایس آئی ایف سی کے خیر خواہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرامہ تھا. ہم نے کہا تھا منظور ہوگی، ڈنکے کی چوٹ پر 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی. ویسے تو 27ویں آئینی ترمیم بھی منظور ہو جائے گی. ججز کا معاملہ، فورسز کے چیف کی مدت ملازمت بڑھ گئی، پھر برطانیہ امریکہ سے بھی خط آئیں گے، کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو سیاسی طور پر بچانا چاہتا ہوں، لیکن ان کے ارد گرد لوگ وہی کر رہے ہیں جو میں نے تسلسل سے کہا تھا. بانی کی اہلیہ رہا ہوں گی، کوئی کیس نہیں ہوگا، نہیں ہوا، سیاست میں حصہ لیں گی. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے میں کچھ لوگ نظروں سے اوجھل ہیں، دھرنے میں ان کو ڈھونڈا جائے گا. اب فیصل واوڈا جو بات کر رہے ہیں کہ ابھی مزید راؤنڈ ہوں گے، اس کو یہاں روکیے اور پھر دیکھیے کہ سہیل وڑائی صاحب نے کیا کہا ہے. سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نیا ہونے والا ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک نئی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی نکال سکتی ہے. وہ نئی جماعت جو ہے وہ عمران خان کے بیانیے کے مقابلے میں بیانیہ دے گی، کیونکہ بیانیہ صرف عمران خان کا ہے. طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، عوام کی طاقت عمران خان کے پاس ہے، اور بیانیہ عمران خان کا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ مایوس ہے نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، اس حکومت سے کہ یہ لوگ بیانیہ نہیں دے سکے اور اسٹیبلشمنٹ کو بیانیے کی سپورٹ نہیں مل سکی ہے. جب آپ نے یہ دیکھ لیا تو پھر آپ دیکھیے شیخ رشید صاحب، انہوں نے کہا کہ کام لیا جا چکا، اب ان کی چھٹی ہو سکتی ہے. شیخ صاحب تو ویسے اداس بھی ہیں، بہت زیادہ اداس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اب میری ضرورت نہیں رہی ہے. یہ شیخ صاحب نے اعلان کر دیا ہے. تو یہ حکومت جو ہے وہ جا سکتی ہے، اس کے اشارے آپ کو بہت جگہوں سے مل رہے ہیں. دوسرا، علی امین گنڈاپور صاحب اڈیالہ جیل پہنچ گئے. اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور آج کی گفتگو علی امین گنڈاپور صاحب کی بہت اہم ہوگی. اس لیے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، لوگوں تک عمران خان صاحب کا پیغام پہنچائیں گے، اور گنڈاپور صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. ملک کے اہم ترین فیصلے وہاں ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں اجلاس، اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ کہا ہوا ہے، پہلی خبر آ چکی ہے کہ وہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف، بانی تحریک انصاف عمران خان، ان کے درمیان جو کشیدگی، اس کشیدگی پر کھل کر بات کریں گے، اور ان کے ذریعے کمیونیکیشن چینل تو ویسے اوپن ہے، تو یہ بات چیت ہوگی. تو گنڈاپور صاحب کی آج کی ملاقات بہت اہم ہے. مجھے جہاں تک اندازہ ہے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے ہونے والی رپورٹنگ کے نتیجے میں عمران خان صاحب اس 24 نومبر کے احتجاج سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس احتجاج کے لیے دن کم دیے گئے، 14 کو اعلان ہوا، 24 کو احتجاج ہے، موبلائزیشن کے لیے وقت کم ہے، زیادہ ایکٹیویٹی کا وقت ہونا چاہیے تھا، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں چھوڑ دے پارٹی، چلا جائے. وہ اتنے ریجڈ ہیں اس احتجاج کے معاملے پر، تو اس پر کوئی بات نہیں ہونی جا رہی. گنڈاپور صاحب باہر آئیں گے، عمران خان صاحب کا پیغام دیں گے، اور وہ پیغام یہی ہوگا کہ میں جیل میں تھا، جیل میں ہوں، جیل میں رہ سکتا ہوں، لیکن آپ جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے نکلیں اور یہ احتجاج کریں. عمران خان صاحب اس پیغام کے ساتھ گنڈاپور کو جیل سے باہر بھیجیں گے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ممکنہ صورتحال ہے. اب ان حالات میں انصار عباسی صاحب جو ہیں، انہوں نے آج جو خبر دی وہ جنگ میں سپر لیڈ لگی ہوئی ہے. مطلب جنگ کی لیڈ ہے، اور لیڈ میں
آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مشترکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات، ان کا انصار عباسی صاحب کے مطابق ہو گیا ہے آغاز۔ عباسی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ چیزیں طے ہو جائیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا 24 کا احتجاج مؤخر ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم تو یہ سن رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، خیر ہے، آ جائیں، نمٹنے کا طریقہ موجود ہے، پہلے بھی نمٹ چکے ہیں، اب بھی نمٹ لیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ مگر اس کے باوجود بھی حکومت اتنی پریشان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہو جائیں، کسی بھی قیمت پر ہو جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف مطالبات مان لے، یہ حکومت ہر حال میں اس وقت کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ حکومت کر رہی ہے۔ اب انصار عباسی صاحب کی اس خبر کو، جو آج جنگ میں سب سے اوپر ایسے موجود ہے، اس خبر کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد میں نے کل صبح جو ویڈیو کی تھی، یعنی انصار عباسی صاحب کی خبر آج ہے، میں نے کل صبح جو ویڈیو کی تھی اس ویڈیو کے آخری 40-50 سیکنڈ سنیں۔ میں اس ویڈیو کو آپ کے لیے یہاں کوشش کروں گا کہ پیسٹ بھی کر دوں، لیکن اس ویڈیو کے آخری 40-50 سیکنڈ جا کر سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کل آپ کو یہ خبر دی تھی جو آج جنگ میں سب سے اوپر خبر کے طور پر لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، اس کو ہمارے تمام دوست باریک واردات کریں، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا۔ حکومت پریشان ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اس کال سے حکومت پریشان ہے، اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف والے سڑک کا محاذ گرم کریں گے۔ نہ یہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے پاس کیا ہے، یعنی جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ناکام ہو گئے تو پھر تو بھول جائیں، اور یہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا کہ پھر بھول جائیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت عمران خان جیل سے باہر ہے، دستیاب ہے، لوگوں سے بات کرنے کے لیے، اپنا پیغام دینے کے لیے دستیاب ہے؟ نہیں ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کے نائب کپتان ہیں؟ نہیں ہے، وہ جیل میں ہیں، عمران خان جیل میں ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس پاکستان کی سب سے بڑی خاتون رہنما اس وقت کی یاسمین راشد صاحبہ ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر بڑے بڑے کارکن یہ موجود ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت ایک خیبر پختونخوا کی حکومت ہے۔ ویسے حکومت ان کے پاس پورے ملک میں ہونی چاہیے تھی کیونکہ مینڈیٹ ان کو ملا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، دو ان کے جو سب سے بڑے اثاثے ہیں وہ جیل میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کیا لوز کرے گی اس احتجاج میں اگر کامیاب نہیں ہوئے؟ جو پاکستان کی تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے، یعنی عمران خان نہیں ہے، شاہ محمود قریشی نہیں ہے، وہ پھر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کامیاب ہو گئے تو ان کے پاس جو نہیں ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس لوز کرنے کو تو کچھ نہیں ہے، ون کرنے کے لیے ان کے پاس سب سے بڑی وکٹری ہے، سب سے بڑی۔ اس وکٹری کو پاکستان تحریک انصاف نے لے لیا تو پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ انصار عباسی صاحب کی جو خبر ہے اور جو چیزیں ہیں کہ کامیاب ہو گئے تو پھر آگے بڑھیں گے اور بات چیت ہوگی، مذاکرات ہو جائیں گے، مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی مل جائے گی، مطالبات منظور نہیں ہوں گے، ابھی یقین دہانی ملے گی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج سے پیچھے ہٹ سکتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ یہ ہے ٹرک کی بتی، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے اور پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ تو فیصل واوڈا کی گفتگو میں اس حکومت کے لیے بری خبر ہے۔ حامد میر صاحب نے جو اشارے دیے کہ چین ناراض ہے، چین بری طرح سے ناراض ہے اس حکومت کی ایک وزیر سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ وزیر مرکز میں وزیر نہیں ہے، تو پھر کہتا ہے وہ پنجاب میں وزیر ہے، پھر فیصل واوڈا کہتے ہیں وہ پنجاب میں بھی وزیر نہیں ہے، صرف وزیر نہیں ہے۔ تو صرف وزیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کے ساتھ لفظ جوڑا ہوا ہے وزیر اعلیٰ کا۔ فیصل واوڈا مریم نواز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چین بھی ناراض ہے، ان کے بیانات سے ناراض ہے۔ یہ کیا اسٹیبلشمنٹ برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں برداشت کر سکتی۔ کیا پاکستان کی حکومت اس طرح سے چل سکتی ہے، اس کو برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں برداشت کر سکتی، کسی صورت یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو حکومت کے لیے ٹھیک ٹھاک مشکلات ہیں۔ اب ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف سڑک پہ آئے، لاکھوں بندہ نکال لے، اور وہ لاکھوں بندہ پھر ان کے ہاتھ سے باہر نکلے اور آ جائے اسلام آباد میں، آ کر دھرنا دے کر بیٹھ جائے، تو کیا ہوگا؟ یہ حکومت کہاں رہ جائے گی؟ اس کی عزت کہاں رہ جائے گی؟ تو یہ لوگ فارغ ہوتے جا رہے ہیں، ان کو اشارے وہاں سے مل رہے ہیں بڑے گھر سے، اور ساتھ میں ان کی حالت پتلی ہے اور یہ اس پتلی حالت میں نہیں چل پائیں گے۔
باقاعدہ طور پر اپنا تبلچی ٹیلی ویژن پہ بٹھا کر اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے اس حکومت کو کہ آپ کے لیے کچھ میسیجز ہیں، وہ میسیجز آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں، عمل کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی. یہ اس حکومت کو پیغام دیا جا رہا ہے. کھیل دلچسپ ہے. پاکستان تحریک انصاف کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ مطالبات منوانے کے لیے بات کرنی ہے، یہی کرنا ہے نا، تو یہ بات ابھی نہیں کرنی، یہ بات ابھی نہیں کرنی. پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات کرنی ہے جب یہ پہنچ جائیں گے اپنی منزل پر، اور منزل پر پہنچ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے آئیے بات کیجئے، اب کرنی ہے بات، کیا کرنی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے بات نہیں کر سکتی، نہ کرنی چاہیے. ٹریپ ہے، اس ٹریپ میں آ گئے تو پاکستان تحریک انصاف والوں کا نقصان ہے. آخر میں آپ سرچ کروں، برٹش ہائی کمیشن میں برطانیہ کے بادشاہ چارلز کی غالباً 75ویں یا 76ویں، مجھے اس نمبر سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان کی سالگرہ منائی گئی. جو برٹش ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ، انہوں نے کیک کاٹا اور ہمارے ہاں کی سیاسی شخصیات وہاں موجود تھیں. مجھے اس ویڈیو میں جنرل آصف غفور صاحب بھی نظر آئے، مجھے اس ویڈیو میں نگران وزیر اعظم، سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی نظر آئے. 2 وزرائے اعلیٰ کو میں نے اس تقریب میں دیکھا، جام کمال کو بھی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی. پھر اس کے بعد اس ویڈیو میں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی شخصیات نظر آئیں، دیگر لوگ نظر آئے. سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے بیرسٹر گوہر پر. کچھ صحافی بھی ہمارے سینئر بڑے نام صحافت کے وہ بھی نظر آئے. بیرسٹر گوہر پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر کیا کر رہا ہے، بیرسٹر گوہر یہاں کیک کیسے کھا سکتا ہے، بیرسٹر گوہر یہاں کیسے نظر آ سکتا ہے. دیکھیے، سالگرہ کی تقریب میں جانے میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، لیکن جس انداز میں سالگرہ کی تقریب انجام دی گئی اور جس کیفیت میں بیرسٹر گوہر ان کے چیئرمین ان کی جماعت ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو، برٹش ہائی کمیشن کو یہاں چلے گئے ٹھیک ہے، لیکن انگیج کرنا ہے اپنی لابنگ کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، ان کے ایک رول کے لیے، اور ان سے بات کرنی ہے کہ یہ رول آپ جو ہے وہ پہلے بھی ہمارے یہاں بہت ہی فضول اور برا رول رہا ہے آپ کا. ہم آپ کی اس وقت اس موجودہ کنڈیشن میں جو سالگرہ کی تقریب ہے اس میں آ تو گئے، بہت مبارک ہو آپ کو، تھینک یو ویری مچ. آپ کو آج مدر آف آل ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں جگہ جگہ آپ لوگوں نے قبضے کیے، جمہوریتوں کی ایسی کی تیسی کی، حکومتوں کی ایسی کی تیسی کی، بادشاہتوں کی ایسی کی تیسی کی، اور اس کے بعد آپ آ کر بیٹھ گئے کہ ہم آزاد کروانے آئے ہیں، ہم لبریشن کے لیے آئے ہیں. تو آپ نے لوگوں کو غلام بنایا، آپ نے ہمارے یہاں بندے مارے، آپ نے جلیانوالہ باغ کیا، آپ نے دیگر حرکتیں کی، اور آپ نے ملکوں پر قبضہ کر کے ان کے وسائل لوٹے، ان کے لوگوں کو آپ نے محکوم بنایا، غلام بنایا. اور ہم ایسے اب بھی پٹھو غلام ٹٹو قسم کے لوگ ہیں ہمارے یہاں کے کہ وہ جا کے اس بادشاہ کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں. پیغام دیں، ختم، نکلیں آگے. اور پیغام بھی آپ کا یہ ہو کہ مبارک ہو، آپ سبق سیکھیں. آپ نے جو اس سے پہلے کیا ہے، برس ہا برس کیا ہے، دنیا کے ساتھ کیا ہے، شرمناک کردار تھا آپ کا. اب آپ آگے بڑھ سکتے تو بڑھیے، بہرحال آپ کو مبارک ہو. لیکن ہم جو ہے وہ ایک ایسا ماضی رکھتے جس میں آپ نے ہمارا خون بہایا ہے. آپ نے بلایا، تھینک یو ویری مچ، کیک آپ کا کٹ گیا، اللہ حافظ. اب وہ تلواروں سے کیک کٹنا، اس میں شامل ہونا، وہاں پہ ڈانس کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، کیونکہ لندن، برطانیہ، ویزا، تعلیم، عیاشی، پیسے وہاں لے جا کے رکھنا، یہاں کے پیسے لوٹنا، یہ ہماری رولنگ ایلیٹ کا طریقہ ہے. وہ ہمارے سیاستدان ہوں، کاروباری شخصیات ہوں، ہمارے جرنیل ہوں، ہماری بیوروکریسی کے بابو ہوں، سب جا کے وہیں چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، وہاں کی شہریت لیتے ہیں، وہاں کی ملکہ کی. کل تک وہ وفاداری کی قسمیں کھاتے تھے، اب وہاں کے بادشاہ کی وفاداری کی قسمیں کھاتے. تو ہم سے برا کیا ہوگا؟ ہم نے ان لوگوں کو جا کر سلام کیا ہے، ٹھوکا ہے سلام، کہ بلکہ انہوں نے ٹھکوایا ہے کہ جنہوں نے کل ہمارے اجداد کو ذلیل کیا تھا، ہمارے لوگوں کو مارا تھا، غلام بنایا تھا، محکوم بنایا تھا، سنیما گھروں میں لکھا تھا ڈاگز اینڈ انڈینز، کیونکہ اس وقت تھا ہی انڈیا، ڈاگز اینڈ انڈینز ناٹ الاؤڈ. وہ ایک گولی دیتے تھے کہ اس گولی کو ایسے دانت سے کھینچ کے آپ کو اس کے اوپر سے کور ہٹانا ہے، پھر قابل استعمال بنے گی. اس پہ بھی سور کی چربی چڑھی ہوتی تھی. تو وہ سور کی چربی اس گولی پر سے اتارنے والے آج ان کے دماغوں پہ سور کی چربی چڑھی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں اس برطانوی ہائی کمیشن میں جا کے مبارکباد کے وہاں پر پیغامات لے کر تعریفوں کے ڈونگرے برساتے ہوئے. تو بے شرمی کی انتہا ہے، اور یہ بے شرمی کی انتہا سب نے مل کر کی ہے. بیرسٹر گوہر کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے،
کوئی غلط نہیں ہو رہا. جس کنڈیشن میں پارٹی کا چیئرمین ہے اور دیگر مرکزی قائدین ہیں، اس حال میں بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.